मतलब इतना efficient decorum maintain करने के बाद and when you look outside your school or outside your region, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम क्या कितना लायक है? पाकिस्तान का आपने सिस्टम तो अपने रीजन में बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन एथिक्स का एक डिसिप्लिन क्रिएट किया। रेजिस्टेंस है, अभी भी है। अच्छा। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बोथ गोज But you like set part it and up, you parcel. set it up a benchmark. हाँ, मैंने अपनी benchmark तरफ से create कोशिश किया। किया अल्हम्दुलिल्लाह। But अगर हम पाकिस्तान की एजुकेशन पे बात करें तो where are we? यार पाकिस्तान की देखें, एजुकेशन को पहले हमने ये देखना होगा, आपका कल्चर, आपकी सोसाइटी, आपका बोलचाल, आपका कैरेक्टर, आपका जो स्किल्स, आपकी कॉम्पिटेंसी। एजुकेशन आपको ये चीज़ें देता है, ठीक है। अगर आपकी एजुकेशन ने आपको कल्चरली ग्रो नहीं किया, सोशली आपको बूस्ट नहीं किया, इकोनॉमी आपकी साउंड नहीं की, बात करने का अंदाज़ नहीं सिखाया, आपके स्किल के ऊपर आपको बिलीफ नहीं दिया, आपने अपने स्किल को सोसाइटी को दोबारा रिटर्न नहीं किया अच्छे अंदाज में, तो ये एजुकेशन तो नहीं हुई ना, ये तो किसी काम की चीज़ नहीं हुई। पाकिस्तान की एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं, बड़े मेजर वाले जो फ्लॉज हैं, वो तो मैं समझता हूँ कि एक तो जो फंड है, देखें फंड आएगा, फंड एलोकेट होगा, ट्रांसपेरेंसी से फंड पॉलिसी के तहत और प्लानिंग के तहत लगेगा तो ही ग्राफ ऊपर जाएगा। कितने अफसोस की बात है कि आप अपने जो जीडीपी का है वो मेरा ख्याल है आप 2% भी नहीं लगाते, ठीक है ना। अब आप सोचें यार, मैंने एक नस्ल बनानी है, मैं इसी डिलेमा को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो कंस्ट्रक्शन फील्ड है जिसमें लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो गवर्नमेंट जब आपको क्वालिफाई करती है, पता है क्या करती है गवर्नमेंट? भी कुछ कागज़ी कार्रवाई करती है। वो देखती है कि यार उज़ैर, आपने इससे पहले इस बिल्डिंग की तरह कितने काम किए हैं, आपने इससे पहले अपने काम का जो आपका मेंटेनेंस पीरियड था, क्या आपकी बिल्डिंग में क्रैक्स तो नहीं पड़े, क्या आपने वही क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल की थी जो थी, किस किस डिपार्टमेंट ने आपको वेरीफाई और सर्टिफाई किया हुआ है। हम जो आपको ये करोड़ों का काम देंगे तो आप हमें क्या सिक्योरिटी दे रहे हो कि आप हमसे भागोगे नहीं पैसे लेके। यानी एक बिल्डिंग जो इंसानों के लिए बनाई जाती है, ठीक है, बिल्डिंग है, वो बेजान चीज़ है, उसके लिए तो क्वालिफिकेशन है और प्री क्वालिफिकेशन कहते हैं उसको। काम देने से पहले प्री क्वालिफाई करना, आपने एक दफ़ा पायलट के तौर पर उसको प्रोजेक्ट को बताना होगा, दिखाना होगा, प्री रिक्विजिट्स हैं और प्रोफाइल है। इंसानों के बनाने के लिए जो इदारे हैं, जो उस्ताद हैं, उनकी रिक्रूटमेंट, उनकी प्री क्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी कॉम्पिटेंसी कौन देख रहा है पाकिस्तान में? आप मुझे बताएं, कोई है? यार जनरेशन बना रहे हो आप, खुदा को मानो, ये जनरेशन लीड करेगी। नबी अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? उन्होंने पुल बनाया था, बिल्डिंग बनाई थी, रोड बनाया था, क्या बनाया था उन्होंने कौम बनाई थी, कौम एजुकेशन से बनाई थी, उनको एथिक्स सिखाए, नॉर्म्स सिखाए, वैल्यूज सिखाए, उनको तरीक़ाकार एटिकेट सिखाए, यूनिटी सिखाई, यूनिटी की इंपॉर्टेंस बताई, काम से सिंसेरिटी का बताया, ऑनेस्टी का बताया, कौम बनी, एक नजरिए के तहत कौम बनी। कौम जब बन गई, ब्रिज बनना, स्कूल बनना, बिल्डिंग बनना, रास्ते बनना, पुल बनना, डैम बनना, ये खुद ब खुद बन जाते हैं। पहले आपको इंसान बना लो। हमारे एजुकेशन की दूसरी फिनोमेना ये है कि हमारा एवरीवन, जायद भी उठ के चला आता है कि मैं टीचर बनना है मुझे। क्यों? मेरा टाइम पास नहीं हो रहा। क्यों? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस कर लेता हूँ। क्यों? मैंने सीएसएस करना है, सीएसएस के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं टीचिंग कुछ अरसा करूँ। यानी मेरा अल्टीमेट मोटिव ही कुछ और है, और मैं टीचिंग को जस्ट फॉर अ टाइम पास कर रहा हूँ। क्वालिटी आएगी कहाँ से मुझे आप बताओ? जो काम मैं शौक से कर ही नहीं रहा हूँ, जो काम मैं अपने ज़ील से नहीं कर रहा हूँ, उसमें क्वालिटी कहाँ से आएगी?
ویئر ول دا کوالٹی. دیکھیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ تخلیق کیا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے رحمانی صلاحیتیں بھی ہوتی ہیں, شیطانی بھی ہوتی ہیں. اٹس اپ ٹو می ایز این ایجوکیٹر کہ میں بچے کی کس مخفی صلاحیت کو اوپر لاتا ہوں. تو پاکستان کی ایجوکیشن سسٹم کی دوسرا بڑا فلا یہ ہے, ایک تو بجٹ ایلوکیشن سرے سے ہے ہی نہیں, مذاق ہے. جو ایلوکیٹ ہو جاتا ہے وہ خرچ نہیں ہوتا, ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس میں, خرد برد ہو جاتی ہے. تیسری چیز ٹیچر جو ہے وہ ٹیچر نام تو لگا ہوا ہے اس کے ساتھ لیکن وہ ٹیچر ہے ہی نہیں. ہی از ناٹ اے ٹیچر. ٹیچر تو پیدا ہوتا ہے جناب, ٹیچر بنائے نہیں جاتے. ٹیچر کو آپ کٹ اینڈ پالش کر سکتے ہیں ٹریننگ سے. دیکھیں ایکسپریشن, گفٹ آف گیپ, بات کرنے کا طریقہ, یہ ضروری تو نہیں ہے کہ مجھے آتا ہو. میرا ذہن, میرا دل, میری زبان, اس کے اندر اگر سیمیٹری ہے تو جو بھی نالج میرے پاس ہے, بہت سے قابل لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات نہیں کر سکتے, وہ لکھ اچھا سکتے ہیں. بہت سے ہم نے قابل لوگ دیکھے وہ لکھ نہیں سکتے, وہ بول اچھا سکتے ہیں. تو یہ تو ٹریٹس ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو پاکستان کا دوسرا فینومینا یہ ہے کہ ٹیچنگ سلاٹس اور ٹیچنگ لاٹس جو ہیں دے آر ورکنگ فار منی. ایک پروفیشنل سنگر کو آپ لائیں جو کہ شوق سے گانے گاتا ہے اور کانسرٹس کرتا ہے صرف شوق سے, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس کی آواز میں جو درد ہوگا, وہ جس طرح سے اٹھائے گا نا سر, اور ایک جو پہلے سے کہے گا میری 1,00,000 روپے ہے آج رات کی, اور اس کے میں جو سر ہوگا اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا. شوق سے کام کرنے والے کا اثرات اور کوالٹی کچھ اور ہوتی ہے. صحیح ہے نا. تو ٹیچر نہیں ہے. پھر پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ سلیبس جو ہے وہ 1800 کتنے کا سلیبس ہے, میمورائزیشن والا, روٹ لرننگ والا, اور مطلب کوئی پریکٹیکل کی اپلیکیشن ہی نہیں ہے. آپ بچے کو وہ سبجیکٹ پڑھا رہے ہو جو بچے کی زندگی میں اسے کہیں کام ہی نہیں آنا. آپ اس کی انرجی ضائع کر رہے ہو یار. بچہ یا انسان از جسٹ لائک دس فون. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, یہ فون بیٹری رکھتا ہے اور اس فون کی بیٹری جو ہے یہ چارجر مانگتی ہے, چارجنگ مانگتی ہے. اسی طرح ہے نا. اب جب اس فون کو میں چارج کروں گا تو اس فون کو میں نے ڈسچارج بھی کرنا ہے. اگر میں نہیں بھی کروں گا تو بھی اس کی بیٹری ڈسچارج ہوگی. استعمال کرنے سے 1 دن میں ہوگی, نہ استعمال کرنے سے 10 دن میں ہو جائے گی, لیکن ڈسچارج ہوگی کیونکہ پروسیس ہے, لا ہے, یہ طریقہ کار یہی ہے. بچے کے اندر جب استاد اس کو راستہ بتاتا ہے سلیبس کے تھرو, وہ اس کی انرجی تو ڈسچارج کر رہا ہے مگر انرجی اس لائن اور لینتھ پہ نہیں کر رہا جس پہ کرنی چاہیے. تو بچہ ہر روز تھک تو رہا ہے. موبائل فون کی طرح بیٹری ڈسچارج ہو رہی ہے, پھر یوٹیلائز بھی ہو رہی ہے, لیکن اگر موبائل فون پہ آپ ایک پروڈکٹیو چیز دیکھتے ہیں تو یوزیج صحیح ہوا. اگر آپ ایک فالتو چیز دیکھتے ہیں جو کام آنے والی نہیں ہے, بیٹری تو یوز ہوگی لیکن وہ چیز بھی کام نہیں آئی. ٹھیک ہے نا. تو سلیبس نے ہمارا یہ تیا پانچا کیا ہوا. اس کے بعد ایگزامینیشن سسٹم ہے, ٹوٹل نمبر اورینٹڈ ہے. کیوں؟ وائی؟ اتنی جلدی آپ نیگیٹو بات کر دیتے ہیں اس کے اوپر. ہمارے ایگزامینیشن سسٹم کو شفٹ ہونا چاہیے. اب ہمارے ایگزامینیشن سسٹم کو اب یہ فیل لکھنا کیا ہے یار؟ کیوں آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہو بچے کو؟ یار فیل پہ بچے نے خودکشیاں کی ہیں, آپ کو پتا ہے, اسی پاکستان میں. آپ اس کے ذہن پر اتنا دباؤ ڈالتے ہو, اتنا دباؤ ڈالتے ہو, وہ سٹریس اور انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے چھوٹا بچہ. اور پھر آپ آخر میں سال کے اینڈ میں اس کو کہہ دیتے ہو کہ جی آپ فیل بھی, اور ٹھپا لگا دیتے ہو. میں تو کہتا ہوں آپ یہ لکھیں ٹرائی اگین. کتنا فرق ہے اس میں؟ ایک فیل بچے کو اگر آپ صرف یہ لکھتے ہیں ٹرائی اگین, سمپل از دیٹ. اس کے بعد آپ کا یہ جو بچوں کا ڈراپ آؤٹ ہے, یہ ایک بڑا فینومینا ہے یار. ابھی بھی 2 کروڑ بچہ جو اسکول جانے کا ہے, صحیح ہے, یہ 5 سال سے 18 سال کے بچوں کی میں بات کر رہا ہوں. 2 کروڑ بچہ باہر ہے اسکول سے. ٹھیک ہے, اس کی کوئی ہم نے پالیسی نہیں بنائی ہوئی. سر انفراسٹرکچر ہی نہیں.
انفراسٹرکچر کی یہ حالات ہیں کہ 2011-12 کی سروے میں آپ کو دیتا ہوں 1300 پرائمری سکولز بلوچستان میں ہیں جن کی چھتیں نہیں ہیں. لٹرلی ان کی چھتیں نہیں ہیں. گوسٹ سکول تو چلو یعنی گوسٹ سکول بھی بہت بری چیز ہے کہ بھائی اسکول ہے نہیں تنخواہ جا رہی ہے, غلط بات ہے. ٹیچر ہے نہیں تنخواہ جا رہی ہے. یعنی ایسے جگہ میں نے وزٹ کیے ہیں کہ اسکول کی چھت نہیں ہے, بچے پڑھ رہے ہیں بارش گرمی سردی میں. ٹھیک ہے, 1300 پرائمری سکولز تھے 2011 کی میری سروے. ٹھیک ہے, تو انفراسٹرکچر کا یہ حال ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے بچوں کے پاس. واش روم تک ادب اور احترام سے استعمال کرنے کا وہ جو ایٹیکیٹس ہوتے ہیں, نارمز ہوتے ہیں, وہ واش روم آپ نے نہیں بنا کے دیے. یار انسان نہیں ہے بچے. پھر سب سے اوپر چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے. میں سارے ویورز کو یہ پیغام آپ جتنا پھیلا سکتے ہیں آپ پھیلائیں. ہم نے یقین کیجئے بچے کو انسان نہیں جانا. ہم جب بھی پڑھاتے ہیں اس کو آبجیکٹ کے طور پہ پڑھاتے ہیں. There is a hell lot of a difference between a human being and an object. کیسے آپ اس کو ایک غیر زندہ چیز سمجھتے ہو؟ اس کے احساسات ہیں, وہ ماں باپ سے پیدا ہے, اس کے بہن بھائی ہیں, وہ گھر سے چلا آیا ہے, اس کے پرابلمز ہیں, اس کے پتہ نہیں ابو بیمار ہیں, امی بیمار ہیں. آپ ایز اے ٹیچر کلاس میں جا کے بس سمپل سا آپ نے اپنے ٹینٹرمز تھرو کرنے. آپ کا جو گھر میں جھگڑا ہوا ہے, کیونکہ ٹیچر کو اگر ہم دوسری سائڈ پہ دیکھیں, ایک اچھا ٹیچر ایک اچھا ایکٹر ہوتا ہے. ایک اچھا ٹیچر ایک اچھا ڈائریکٹر ہے, پروڈیوسر ہے, ڈیزائنر ہے, انجینئر ہے, سائیکیٹرسٹ ہے. آپ اتنا نہیں کر سکتے ہو کہ آپ نے بیڑا تو اٹھایا ہوا ہے پیغمبری والا, اور آپ اتنا نہیں کر سکتے. یہ میں صرف ٹیچر کی بات اس لیے نہیں, ٹیچر کا نام لے رہا ہوں, ٹیچر میں شامل ہوں. اگر آئی ایم دا ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن یا اونر آف دا انسٹیٹیوشن تو میں شامل ہوں اس میں. میرے جیسے لوگ تو وہ تو مطلب یعنی جن لوگوں نے پرائیویٹ سکولز کھولے میں بہت میں نہیں سمجھتا ہوں, بہت سے لوگ جا کے پرنسپل کو کہتے ہیں تمہاری یہ تنخواہ, مجھے ماہوار کتنے دو گے, دیٹس اٹ, مجھے اس سے سروکار نہیں ہو کیا رہا ہے اسکول. جی یس. تو یہ جو ٹیچر ہے مجھ تک یعنی اوپر سے نیچے میں بات کر رہا ہوں, وہ یہ کہتا ہے کہ بچہ آبجیکٹ ہے. بچہ کتراتا کیوں ہے اسکول آنے سے, آپ کو پتہ ہے؟ اس کو یہ ڈر ہوتا ہے مجھ سے پوچھا جائے گا. اس کو یہ کبھی ہو ہی نہیں ہے بیچارے کو کہ مجھے بتایا جائے گا. آپ دیکھیں لینے اور دینے میں فرق ہے. ٹھیک ہے, تو بچے کو تو ہم نے پیرنٹس نے ٹیچرز نے بچے کو تو ہم نے پسڈ آف کر دیا. تو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کا ایک یہ بہت بڑا پرابلم ہے کہ کوئی چیک نہیں ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. میں نے کہا نا یہ ڈائریکٹریٹ جو بنی ہوئی ہیں جو سپروائز کرتی ہیں, یہ صرف فار دا سیک آف منی ہے, پیسہ ہے. یہ آپ سے ایسی اپنی ضد نکالتے ہیں, ایسی اپنا انتقام لیتے ہیں نا, رسید بھی پیچھے نہیں چھوڑتے, اتنا ظلم کرتے ہیں. یہ تو ہر جگہ ہے, یعنی ہر ڈپارٹمنٹ میں, ایجوکیشن میں بھی اسی طرح ہے. تو نہ پیرنٹ پڑھا لکھا, نہ ٹیچر پڑھا لکھا, نہ اونر پڑھا لکھا, نہ بچے کو پڑھا رہے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں, اپنے موڈ سوئنگز پہ ہم بچے کو سپریس کرتے رہتے ہیں. ہمارے موڈ سوئنگز کا وہ تابع ہے. بابا آئے گھر میں, بولا بھائی جھوٹ نہیں بولنا آج کے بعد, جیسے ہی 2 منٹ بعد بابا کا اپنا فون بجا, بیٹے کو پکڑا دیا, بولو ابو نہیں ہے گھر, موبائل گھر پہ چھوڑ گئے. بچہ 6-7 سال تو صرف اسی ڈائلیما میں رہتا ہے کہ ابا نے کہا کیا تھا, ابا نے کیا کیا تھا. پھر اسی طرح ٹیچر ہے, غلط چیز بتا دیتی ہے. بھائی کیوں غلط چیز بتاتی ہو, نہ بتاؤ, ٹائم آؤٹ لے لو. غلط بتاؤ گے 2 نقصانات ہوں گے. ایک تو آپ اس کے رول ماڈل ہو, آپ نے اپنے ایگو کو دیکھتے ہوئے اس کو غلط بتا دیا. کل کو جب اس کو پتہ لگے گا کہ آپ نے غلط بتایا تھا, تو آپ کی جو رول ماڈل ہونے کا جو ایک رسپیکٹ تھا اور ٹیچنگ فیلڈ کا تھا, وہ تو ختم ہو گیا, ضائع ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر بولو گے مجھے پتہ نہیں ہے, تو وہ کیسے کہے گا کہ رول ماڈل ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کی پری پلاننگ ہوگی تو اس کے چیک اینڈ بیلنس کوئی بھی نہیں ہے کہ کیا ٹیچرز, کیا سکولز, کیا یہ ریگولیشنز کے اوپر چل رہے ہیں کہ نہیں. تو آوے کا آوا پاکستان کے سسٹم میں بگڑا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں. اور ایک ڈائریکشن لیس ایجوکیشن ہے. یو ڈونٹ نو آفٹر ڈوئنگ ماسٹرز واٹ ول یو بی ڈوئنگ. ہیومن ریسورس کا جو یوٹیلائزیشن کی ایک پالیسی ترقی یافتہ ممالک میں ہوتی ہے, وہ ہمارے ہاں نہیں ہے.
کیریئر کاؤنسلنگ ہمارے ہاں نہیں ہے کہ بھائی آپ میں یہ کوالٹی ہے, آپ میں یہ ایبلٹی ہے, آپ یہ نہیں جی. میں نے بیٹے کو بولتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا ہے بچپن سے کہ تم نے یہ بننا ہے, تو وہ پھر امی کے تھرو بتا رہا ہوتا ہے, ہاں امی کے تھرو اپنے باپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تو پلس سنگل نیشنل کریکولا نہیں ہے ہمارا. کیٹاگوریکلی ہم کتنے سٹینڈرڈز میں, سب سٹینڈرڈز میں ڈیوائیڈڈ ہیں. ایلیٹ کلاس اسکول ہوگا ایک, اس سے تھوڑا اپر مڈل ہوگا دوسرا اسکولنگ سسٹم, اس سے تھوڑا سا لیول پہ مڈل لیول پہ اور ایک اسکولنگ سسٹم ہے. سب سے نچلے درجے پر افسوس کی بات ہے مدرسہ ہوتا ہے ہمارا, ریلیجس مدرسہ. جو بچہ نالائق ہوتا ہے آپ سروے اٹھا کے دیکھ لیں, یا جس کا باپ افورڈ نہیں کر سکتا, ان دونوں صورتوں میں بچہ مدرسے میں ہوگا. ٹھیک ہے, اور مدرسے کا ماحول مطلب آج کل تو میں نے نہیں دیکھا, لیکن مدرسے میں آپ کو بڑا ٹپیکل اور کنزرویٹو ماحول میں بتایا گیا, تو آپ کی ایبلٹیز کا تو خانہ خراب کر دیا, چاہے اسکول ہے چاہے مدرسہ ہے. بڑے ہو کے آپ پروڈکٹ جب معاشرے میں آ رہی ہے, ڈیمانڈ نوکری کی زیادہ ہو گئی ہے, سپلائی زیادہ ہو گئی ہے, ڈیمانڈ لوگوں کی کم ہے معاشرے میں, تو یہ تو آپ نے اکانومی کا تو اپنے بیڑا غرق کر دیا. اس کے مقابلے میں آپ اپنے ملک انڈیا کو دیکھیں, اس چیلنج کے مقابلے میں وہ آپ کو پتہ ہے آپ سے 6 سے 7 گنا زیادہ آبادی ہے انڈیا کی, اور انڈیا آج بھی ہمارے 1:3, یعنی اگر ایک بندے پہ جتنا خرچ ہم کر رہے ہیں نا, وہ اتنے کا خرچ صرف ایک بندے, 3 ہمارے بندے کا خرچ, ایک ان کے بندے کے اوپر ہو رہا ہے خرچ, اور وہ ایجوکیشن پر کمپرومائز نہیں کروا رہا.